Thank you, sir, for your valuable insight regarding digital threats and cybersecurity. Now, I would like to invite Mr. Altaf Ahmed Khan, DYSP Baramulla, regarding information regarding to cybersecurity. सीखने के लिए आते हो तो हम आपका बहुत कम समय इसमें इन्वॉल्व करेंगे। पढ़ने के साथ साथ दुनिया की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक चीज़ में लग रहे हैं कि तो बाकी दुनिया से बहुत अलग हो जाएंगे और कोई का मेडल मिल जाएंगे। आप मेहनती लोग हैं, एजुकेटेड क्लास हैं और हमारे समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाली पीढ़ी आपको ही चलानी है। यू विल बी द टॉर्च बेयरर्स ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस नेशन। जैसे रफीक सर ने आपको कुछ बताया है साइबर रिलेटेड, आपको कोई कंप्लेंट होगी, इसमें एक तो cybercrime.gov.in एक लिंक है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं और 1930 एक नंबर है। पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर चल रहा है। किसी को भी साइबर रिलेटेड इशू दर्ज करना होगा, घर बैठे आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं 1930। ठीक है, ये आप जहन में रखें। इन केस खुदा न करे आपके साथ कभी कुछ होता है, यू नीड टू रजिस्टर कंप्लेंट रिगार्डिंग साइबर इश्यूज और योर friend needs it, your family members needs it, don't waste time, report it within shortest possible time. ठीक है, one more number is 112, that is also for the registration of complaints regarding cyber issues. इसमें आपको साइबर पुलिस स्टेशन आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं दूर है और पहुंच नहीं पाओगे, बेटर है कि आप इनिशिएट करें वहीं पे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाद में बुलाते भी हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल ना होगा तो आपको फ़ोन पे ही सारी जानकारी उनको देना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वन थिंग। जैसे आप रिसर्च में आपको हिंट दिया कि किस लेवल तक साइबर फ्रॉड्स घुस चुके हैं और किस हद तक हमारे अकाउंट्स, हमारी प्राइवेसी और हमें ब्लैकमेल किया जा सकता है। पहले हमें अवेयरनेस दी जाती थी कि आप किसी के साथ OTP शेयर मत करो। ठीक है, अब वो ज़माना गया। अब हम किसी लिंक पर क्लिक करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन हम उनको दे सकते हैं। इवन हद ये है कि अगर हम किसी ऐप पर, किसी चीज़ पर गौर से देखेंगे कि मेरे फ़ोन में क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई OTP आया बट हम शेयर नहीं करेंगे, बट उस OTP को अच्छे से देखना भी एक हैक हो सकता है। वो हमारे लेंस को रीड कर सकते हैं हमारे फ़ोन के ज़रिए। तो इतना अवेयरनेस हमको लाने की ज़रूरत है कि अगर आपको सस्पिशियस कोई चीज़ लगे, सस्पिशियस नंबर लगे, पहली बात यह है कि नंबर उठाना ही नहीं है जो सस्पेक्ट होगा या जो अननोन होगा। ठीक है, दूसरा यह है कि किसी के साथ OTP आप शेयर नहीं करेंगे, किसी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, और तीसरी बात यह है कि किसी OTP को गौर से देखना भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे देखना है तो एटलीस्ट अपने कैमरा पे फिंगर रखिए, अपना कैमरा ढक के रखना है। ठीक है, पेगासस एक ऐसी ऐप है, आपकी सारी हरकतें आपके कैमरा के जरिए देख सकते हैं, चाहे आपका फ़ोन ऑन है या ऑफ मोड में है। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस वी शुड हैव। अगर साइबर हैकर्स इतने आगे जा सकते हैं तो इससे आगे हमको बढ़ना पड़ेगा ताकि हम सेफ रख सकते हैं। ठीक है, खुद को। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े सारे वीडियोस आते हैं। गो थ्रू दैट, सुनिए, समझिए और बाकी लोगों को समझाइए।
اور رپورٹ کیجیے. ان کیس اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے رپورٹ امیجیٹلی. اب ہم پرسنل باتیں پہ آتے ہیں. اگر کسی بچی کو کوئی لڑکا کوئی مرد انوالو کرتا ہے کسی ریلیشن شپ میں اور ریلیشن شپ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس ریلیشن شپ کے دوران کوئی مافڈ پکچرز یا کوئی آپ ویڈیو چیٹ کر کے وہ سیو رکھتا ہے اسکرین ریکارڈنگ کر کے, پھر آپ کو وہ واپس بھیج کے آپ کو بلیک میل کرتا ہے, آپ کو ڈیمانڈس کرتا ہے. ایسے بدقسمتی سے بہت ساری بچوں کے ساتھ ہوا ہے. عزت سب کو پیاری ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ماں باپ نے بڑے لاڈ پیار سے پیارا ہے, پالا ہے, پوسا ہے اور پڑھایا ہے, یہاں تک بھیجا ہے. کوئی بھی بچی, کوئی بھی ایون بچہ بھی, لڑکا بھی یہ نہیں چاہتا کہ ماں باپ کی عزت میں اور ریلیشن کی عزت میں ان کی بے عزتی ہو جائے. وہ ہر ایک چیز سہتی ہے. بٹ کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ ان کو لگتا ہے کہ میں اس کی چھوٹی ڈیمانڈ پورا کروں گی تو شاید یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. پہلے ڈیمانڈ ہوتی کہ آپ میرے ساتھ 10 منٹ بات کرو, میرے ساتھ روز بات کرو, وہ لگتا ہے کہ یہ ایزی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اور چیزیں نہیں, آپ میرے ساتھ ویڈیو چیٹ کرو. پھر ڈیمانڈس اور بڑھ جاتی کہ آپ میرے ساتھ نیکڈ انداز میں ویڈیو چیٹ کرو. پھر آہستہ آہستہ فزیکل ریلیشن تک بات آتی ہے اور ڈیمانڈ یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کو وہ اس کا بھی ویڈیو بناتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے, آپ دے بھی دیتی ہو, پھر آپ ماں باپ سے چوری بھی کرتے ہو. اور ایک ایسا سٹیج آتا ہے بدقسمتی سے بہت بچوں کے ساتھ جنہوں نے پھر خودکشی کی when they had no other options. تو اس لیے یہ اویئرنیس پروگرام ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں سمجھیں. کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ پہلے انیشل سٹیج میں رپورٹ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتا آ رہا ہے, رپورٹ دیٹ امیجیٹلی. اگر آپ کو خود تھانے سے ڈر لگتا ہے کال اس آن واٹس ایپ, ایک میسیج ڈالیے, ریسٹ ول ڈو, ٹھیک ہے. اب یقین کریے پولیس ول ایکٹ ڈیفینیٹلی. اور اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسا جال ہے. اگر آپ انیشل سٹیج میں شیئر نہیں کریں گے تو آپ کو صرف اپنی عزت نہیں پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملانی پڑے گی بعد میں. تو رپورٹ اینی تھنگ لائک دیٹ انسٹنٹلی ایٹ دا انیشل سٹیج, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گی آپ کسی سے بات مت کرو, بٹ کنڈیشنز اینڈ ٹرمز شوڈ بی ورس. آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو کال کروں تو کرو, آپ چاہتے ہیں میں نہیں کروں تو یو شال نیور, ٹھیک ہے. اب دوسری سٹیج آتی ہے, ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ جہاں لڑکا کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا, اور ایک ریلیشن ایک حد تک بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ دھوکہ دیتا ہے. فارچونیٹلی نئے قانون میں BNS اینڈ BNSS میں ایک اسپیشل قانون اس لیے بنایا گیا ہے جس میں ایسے کمینے لوگوں کو ہم بک کر سکتے ہیں. یہ پہلے ایک جنرل کرائم میں آتا تھا چیٹنگ میں, بٹ کیپنگ ان ویو دا سینسٹیوٹی آف نیچر آف کرائم, اس کو ایک الگ سیکشن بنایا گیا, ایک الگ چیپٹر بنایا گیا BNS کا, جہاں صرف یہی چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کس واٹ واز دا ماڈس آپرینڈی, کس انداز سے بلیک میل کیا گیا, اب کس انداز سے ان کو اس لیول تک پہنچایا گیا یا انوالو کیا گیا, اس کے امپورٹنٹ ایئرس اس میں انوالو کیے گئے ہیں. تو اس میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ لیٹ گو تھنگس ایز سچ. اگر آپ برداشت کریں گے, آپ چیزوں کو ایسے جانے دیں گے, تو بدقسمتی سے یہ ایک وبا بن جائے گی جس طرح سے ڈرگس بن چکا ہے. اگر آپ انیشیٹ کریں گے, کیونکہ کرنا آپ کو ہی ہے, پہلے یہ ہے کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ کلاس ہے,
دوسرا یہ کہ آپ کو ایکسپوجر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر لاٹ جو گھروں میں بیٹھے ہوں گے. اگر آپ 2 بار 4 بار رپورٹ کریں گے تو ایک میسیج جائے گی کہ سماج میں نہیں ایسے ہوتا ہے اور لوگوں کو بند کیا جاتا ہے, ان کو جیل ہوتی ہے. وہ چیز دیکھ کے باقی لوگ بھی پیچھے ہٹیں گے. ادروائز جو لوگ رپورٹ نہیں کریں گے ان کے ساتھ استحصال ہو جائے گا, مولسٹیشن ہو جائے گی, اور وہ اپنی پوری زندگی اس میں لگا کے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ کچھ کمینے لوگ پھر ڈیمانڈس کرتے ہیں, اور ایک امپورٹنٹ سٹیج جو لائف کا ہوتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے. تو رپورٹ ایوری تھنگ جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک اس میں جانا ہے, whether we need to arrest somebody or whether we need to slow down. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے. اپنی فیملی کو کمزوری مت سمجھیں, کیونکہ آپ کمزور پڑیں گے تو کمینہ خود طاقتور بن جائے گا. آپ سمجھ گئے؟ ہاں. اویئرنیس کرنی ہے بیکاز یو ہاف آف دا پاپولیشن, اور آدھی دنیا آپ ہی ہے, اور کسی بھی صورت میں وومن فوق کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی. بڑی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں وومن فوق کو ٹارچر کیا جاتا ہے, وومن فوق کی اسپریشن کو دبایا جاتا ہے, وومن فوق کو الگ انداز سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایک نوکر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگ سامنے نہیں آئیں گے, آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے, تو یہ آپ کو عمر بھر کے لیے برداشت کرنا پڑے گا. somebody has to initiate. ہاں, with decency. جنگ کرنی ہی نہیں ہے اور جھوٹے الزامات دینے نہیں ہے. جینوئنلی آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, میری بہن کے ساتھ ہو رہی ہے, انفیکٹ میرے ماں کے ساتھ بھی کہیں ہو رہی ہے, رپورٹ دیٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بندہ شراب پیتا ہے, ڈرگس کرتا ہے اور پھر میری ماں کو ستاتا ہے, میری ماں کو مارتا پیٹتا ہے, you shall never tolerate that thing. Nobody has the right to torture anybody. You got it? ہاں. یہ آپ کو سننے کے لیے بڑا اچھا لگے گا, بٹ پریکٹیکلی میں آپ کو کچھ دشواری آ جائیں گی. آپ کو ڈر لگ جائے گا کہ میں اپنے ریلیشن میں کیسے رپورٹ کروں گی, میں پھر مجھ پہ انگلیاں اٹھیں گی. بٹ بلیو می, اگر آپ نہیں آئیں گے پھر کوئی نہیں آئے گا. somebody has to come forward. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خود نہیں جا سکتی ہوں تھانے, just report through social media, report through WhatsApp, report through any media. کسی طرح سے ہم تک بات پہنچنی چاہیے. whosoever is at the helm of affairs. آپ کو لگتا ہے کہ ایس ایچ او صاحب نہیں کر سکتے, ڈی ایس پی صاحب کو کرو, ایس ایس پی صاحب کو کرو, آئی جی صاحب کو کرو. any level, whatever you feel comfortable, report your issues, genuine grievances. ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ یہ آپ یہاں بھی فورم بنا ہے, آپ یہاں بیٹھے ہو, تو میں 2 چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا اس چیز کے لیے. آپ لوگ میڈیکل سائنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور بدقسمتی سے 2 چیزیں یہاں بڑھ رہی ہے ہمارے سماج میں, ایک کینسر اور دوسرا ڈرگس. دونوں چیزیں اہم ہیں. سائبر کرائم ایک الگ ہے, ڈرگس نے ہمارے سماج کو پورا جھنجھوڑ کر کے رکھا ہے, اور بدقسمتی سے کینسر کا بھی رجحان بڑھ رہا ہے. کینسر کے ریلیٹڈ میں آپ کو 2 منٹ کے لیے بتاؤں گا کہ اویئرنیس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. ایک پرٹیکولر سماج میں کیوں اس کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. اگر تمام دنیا میں آبادی ہے, تمام دنیا میں کھانا کھا رہے ہیں, تو کشمیر میں زیادہ کیوں, یا ایک پرٹیکولر ریجن میں زیادہ کیوں؟ ہم نے سوچنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, اور اس کے بارے میں اویئرنیس دینی پڑے گی. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے جسم میں جینز ہوتے ہیں, ایک ڈی این اے میسیج ہوتی ہے, وہی ڈی این اے ایک میسیج کے ذریعے ہمارے مورفولوجیکل اناٹومیکل فیچرز ایکسپریس کراتے ہیں. مطلب میرا ڈی این اے کیسا ہوگا, یہ ریفلیکٹ کرے گا کہ میری ناک کیسی ہوگی, میری آنکھیں, میرے کان, میرے ہاتھ. یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جس انداز سے میری باڈی ہوگی
وہ ایکچولی میری میسیج ڈی این اے میں ویسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میری ڈی این اے والی میسیج ریپلیکیٹ ہوتی ہے میرے فیچرس میں. اسی ڈی این اے میں کچھ اسپیسیفک جینز ہوتے ہیں, پروٹو آنکوجینس, آپ نے پڑھا ہوگا. ہر ایک جینیٹک سیٹ اپ میں یہ جینز ہوتے ہیں. آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر ہوگا بیکاز یو آر ڈیلنگ وتھ دس سیٹ اپ اینڈ یو آر اسٹڈنگ میڈیکل سائنس. یہ بہت امپورٹنٹ جینز ہوتے ہیں سیل گروتھ کے لیے, ڈفرینسیشن کے لیے. بٹ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, ان میں میوٹیشن ہوتی ہے, یہ پھر آنکوجینز بن جاتے ہیں اور یہ پھر کینسر جینز بن جاتے ہیں. ایک انکنٹرولڈ گروتھ پھر ہو جاتی ہے بیکاز آف دیز اسپیسیفک جینز. اب یہ کیوں ہوتی ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں یہ جن کی وجہ سے میوٹیشن ہو سکتی ہے ان جینز میں, جن کی وجہ سے یہ بڑھ جاتا ہے. فار ایگزامپل کہیں پہ نیوکلیئر ریئیکٹرز کے آس پاس کوئی جگہ ہیں, وہاں ایسی چیزیں زیادہ ملتی ہیں, وہاں کینسر ریشو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میوٹیشن ریٹ وہاں زیادہ ہے. کوئی چیزیں کھانے سے یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ہم جنک فوڈ زیادہ یوز کرتے ہیں, ہاٹ بیوریجز یوز کرتے ہیں, ایون الکوہول, ان ڈرگس, دیز تھنگس انکریز دا ریشو, میوٹیشن ریشو اس میں بڑھ جاتا ہے. تو اس میں اپنے ڈاکٹرز کو بتائیے گا کہ وہ آپ کو زیادہ اس میں الیبوریٹ کریں گے کن چیز سے بڑھتا ہے, کن چیز سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا آپ کو یہ پتہ ہوگا اتنا آپ خود اویئر ہو جائیں گے اور باقی کو بھی اویئرنیس دیں گے. ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. یہاں پہ اگر کشمیر میں کلچر بنا ہے کہ یہاں میٹ زیادہ کھاتے ہیں, نمکین چائے زیادہ پیتے ہیں, یا کچھ فوڈس مسالے دار فوڈس کھاتا ہے, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جن کی وجہ سے یہ آنکوجینز ٹریگر ہوتے ہیں, کینسرس گروتھ ہو جاتی ہے. میں پروفیشنل میں نہیں جاؤں گا, ڈاکٹر صاحبہ سمجھائیں گے آپ کو. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ایشو ایز ویل, تاکہ جو ہمارے سماج میں ایک بڑھتا رجحان ہے کینسر کا وہ ختم ہو جائے گا. اب دوسرا ہے ڈرگس. ڈرگس سب سے زیادہ قیامت ہے ہمارے سماج میں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ پچھلے 3 سال میں 1500% انکریز ہو چکا ہے, 1500%. ہمارے سماج میں ابھی 15 لاکھ کے آس پاس ڈرگ پیڈلرس موجود ہیں, ڈرگ ایڈکٹس موجود ہیں. اور بدقسمت کی بات یہ ہے کہ ان میں 1 سے 1.5 لاکھ فیمیلز بھی انوالو ہیں. اب کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس میں ایک الگ لاٹ ہوتا ہے جن کی فیملیز خراب ہوتی ہیں, چور ہوتے ہیں, ڈاکو ہوتے ہیں, یا کسی سلم بستی میں رہتے ہیں, شاید وہ ڈرگ پیڈلرس ہو سکتے ہیں. ہم نہیں. کوئی بھی بندہ ہے, امیر ہے, غریب ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, کوئی کرائٹیریا اس میں نہیں ہے. اینی باڈی کین گیٹ انوالوڈ ان دس بزنس. میں ایک مثال بتاتا ہوں, اکثر بتاتا ہوں. ایک لڑکا تھا, 98% مارکس اس کے تھے. دونوں پیرنٹس, ماں اور باپ بھی اسسٹنٹ پروفیسرس تھے. بچہ ہونہار تھا, پنجاب گیا انجینئرنگ کے لیے. وہاں سے بدقسمتی سے اس کو ڈرگس کا عادی ہو گیا, ڈرگ منیس میں ملوث ہو گیا. اگر آپ آج اس کی حالت دیکھیں گے, پھر پیرنٹس نے اس کو واپس لائے, پچھلے 2 سالوں سے گھر میں پڑا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا کھایا ہے, میں نے کیا پیا ہے, میں نے کیا پہنا ہے, میرے آس پاس کون ہے. یہ حالت ہے. اگر ایک ایسا ہونہار بچہ اس فیملی کا جس کے دونوں پیرنٹس اسسٹنٹ پروفیسرز ہوں گے, ایک ایجوکیٹڈ فائنینشلی ویل کلاس کا بچہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے, تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لیول ہے. نارملی کہا جاتا ہے کہ 15 سال سے 30 سال تک اس میں انوالو زیادہ ہوتے ہیں, اوبویسلی زیادہ ہوتے ہیں. بٹ رپورٹڈلی کوئی 7 سال کے بچے بھی اس میں انوالو ہو چکے ہیں. وہ خود نہیں ہوئے, بٹ کچھ کمیوں کی وجہ سے وہ بچوں کو عادی بنا دیتے ہیں.
پہلے 4 آئٹمس کے ساتھ ملا کے 1-1.5 سال، اس کے بعد ان بچوں کو ضروری ڈرگ دینا پڑتا ہے۔